अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जी ये नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट हो गया, आगे से ही स्टार्ट किया है मैंने जहाँ से छोड़ा था। वहीं से जो अगले दिन का दोपहर में था वो सुबह के वक्त था नाश्ते वाला, और ये अब मैं आपको दोपहर का वक्त दिखा रही हूँ कि दोपहर में हम कहाँ रुके थे। तो जी हम यहाँ पे जॉर्डन एंटर हो चुके थे। जॉर्डन की यानी कि जो सरहद है वो हमने यानी कि अनकरीब ही नज़दीक आ गए थे जॉर्डन के। तो यहाँ पे दोपहर के वक़्त हमने स्टे किया था, नमाज़ वग़ैरह पढ़ी थी, तो ये वाले मता पे रुके थे। मताम यहाँ पे मेरे ख़्याल से ये पेशावरी था होटल। ये पेट्रोल पंप था और हम ज़रा थोड़ी दूर निकल गई थी। हमने कहा चलो ज़रा थोड़ी-सी वॉक करते आगे जाते हैं, क्योंकि आगे से बहुत प्यारा एक आना है जो आपको आगे व्लॉग में नज़र आएगा। तो वो आपको इसी व्लॉग में नज़र आएगा, इसी व्लॉग में भी आएगा और आगे भी आपको वो नज़र आएगा कि वो क्या चीज़ है। तो ये जॉर्डन है, जॉर्डन की ये सड़कें, और ये देखें ये कितना प्यारा नज़ारा है। अब वो जो आपको नज़र आ रहा है ना है वो है डेड सी, यानी कि बहिरा मुर्दार इसको कहते हैं। यानी कि ये डेड सी है, बहिरा मुर्दार। और ये कई किस्म का पानी नज़र आया मुझे, और तकरीबन ये जो दरिया है ये हमने काउंट किया था कि कितने घंटे के यानी कि ये ख़त्म हो रहा है। और ये 6 यानी कि 6 आवर में ही ख़त्म हुआ है। 6 घंटे लगे इस दरिया को ख़त्म होने में। जहाँ इसकी हद ख़त्म होती है वहाँ से जॉर्डन शुरू हो जाता है, उसकी सरहद शुरू हो जाती है। यानी कि ये आगे से फ़लस्तीन, इसराइली यानी कि वो शुरू हो जाता है ना। जो पहाड़ हैं, ये जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन पहाड़ों से वो बैक जो है ना वो इसराइल शुरू हो जाता है, फ़लस्तीन शुरू हो जाता है। ये जो आगे इसका व्यू मैंने आगे लिया है, जब इंशाल्लाह हम आगे पहुंच जाएंगे फिर आपको नज़र आएगा क्लियर। अभी तो आपको क्लियर नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये मैंने बहुत दूर से बनाई थी वीडियो, और बहुत गर्मी थी, बहुत धूप निकली हुई थी, इतनी सख्त धूप थी। तो हम थोड़ा सा आगे निकले, हमने कहा व्यू अच्छा आएगा, चलो क्लिप ले लेते हैं। तो हमने थोड़ा सा शॉट कर लिया, शॉट ले लिया यहाँ से कि व्यू अच्छा आ रहा है। फिर खाना शाना खाया। यहाँ की ये सड़कें बहुत खूबसूरत लग रही थी। इन्होंने यानी कि कट निकाला हुआ था, पहाड़ों से तराश तराश के ये सड़कें निकाली हैं। और सऊदी अरब में तो वैसे भी जो सड़कें हैं वो ये पहाड़ों को काट काट के तराश के इन्होंने सड़कें निकाली हैं। यहाँ हम रुके थे, यहाँ हमने वज़ू वगैरह किया, हमाम में गए और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी। तो ये मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ कि यहाँ से ये एक सड़क निकल रही है एक। तो ये सारा वो नज़र आ रहा है व्यू, बहुत प्यारा व्यू था यहाँ से। यहाँ से ये मोबाइल में वैसे क्लियर नज़र नहीं आ रहा व्लॉग में, लेकिन जब रियल में था ना तो बहुत ही प्यारा था। यहाँ खैर हमने नमाज़ वगैरह रुक के नमाज़ वगैरह पढ़ी, तो हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। ये वाला रेस्टोरेंट था, मताम था, ये मस्जिद थी मर्दाना, और वहाँ पे बैक साइड पे जनाना थी। और यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, और साथ ही एक पिज़्ज़ा था। ये पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट था लेकिन ये बंद था उस वक़्त ना, ज़ोहर का टाइम था तो बंद हो गया था। तो हमने कहा चलो वो पाकिस्तानी फूड ही खाते हैं। तो हमने फिर इसी के साथ था एक ये पिज़्ज़ा था, रिची पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट, ये बंद था बकाला, यानी बंद थी, ज़ोहर का टाइम था। क्योंकि यहाँ पे जब भी अज़ान होती है तो यहाँ पे बकाला वगैरह हर दुकान, हर रेस्टोरेंट, हर होटल, हर चीज़ बंद कर देते हैं और नमाज सलाह के लिए चले जाते हैं। वो कहते हैं बाद सलाह, यानी कि सलाह के बाद जो भी करना है नमाज के बाद। तो खैर हम फिर वेट करते रहे, जब आए तो हमने कहा चलो पिज़्ज़ा नहीं तो हम पाकिस्तानी फ़ूड ही खा लेते हैं। फिर हमने ये अल्फ़ाम मंगवाया था, नुस मंगवाया था, मतलब कि हाफ़ मंगवाया था। मैं तो अरबी ज़ुबान में कह रही हूँ, नुस मंगवाया था, ये इसको हाफ़ प्लेट मंगवाई थी हमने, लेकिन ये भी इतना ज़्यादा था कि हमने हाफ़ पहुँचा दिया था। हमें इतनी भूख नहीं थी लेकिन फिर भी खा लिया था क्योंकि सफ़र लंबा था, हमने कहा कुछ खा लेते हैं। फिर यहाँ से खाना वगैरह खा के नमाज़ वगैरह पढ़ पुढ़ के फिर हम सब फ्रेश होके निकले फिर दोबारा। तो आगे से जॉर्डन शुरू हो जाता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा। यहाँ से आपको व्यू नज़र आएगा। मैंने क्लिप्स लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इसमें ना, तो आपको सारा नज़र आएगा। ये देखिए
سارا میں نے کلپ لیے، لیکن یہ بس میں بیٹھ کے اتنے خاص نہیں آ رہے تھے، اگر ہم باہر کھڑے ہوتے تو پھر ویو بہت اچھا آنا تھا، لیکن آگے آگے جو میں نے کلپس بنائے ہیں وہ آپ دیکھتے جانا، بہت ہی خوبصورت بنائے ہیں میں نے وہ۔ یہ تو بس میں بیٹھ کے بنائے ہیں نا کہ جو جو ہی یہ چلتی تھی تو پھر بنا لیتے تھے تھوڑا بہت، جو اچھا کلپ لگتا تھا، جو اچھا جہاں سے ویو آتا تھا وہاں سے وہ لے لیتے تھے۔ خیر یہاں سے پھر ہم نکلتے نکلتے ہمیں پھر دوبارہ رات کا سفر۔ یہ ہے جی ڈیڈ سی، بحیرہ مردار۔ اچھا میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اس کا کہیں بھی قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے پہلے ہی یہ یعنی کہ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ، چونکہ یہ مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے تو اسے اردن اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دریا کے کنارے پہ بس رہا ہے، مشرقی کنارے پہ بس رہا ہے دریائے اردن، اسی لیے اس کا نام اردن رکھا گیا ہے، اور اسے جارڈن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اور یہاں کے لوگ بھی بہت مسلمان جو ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت مسلمانوں کا علاقہ ہے، بہت ہی خوبصورت۔ یہ سارا علاقہ ویسے اسرائیل کے قبضے میں ہے، فلسطین کے جو یہ آگے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے، یہ سارا کچھ فلسطین کے جو پہاڑ ہیں وہ اسرائیل کے قبضے میں آتے ہیں، تو یہ بہت ہی خوبصورت اس کا ویو تھا۔ ویسے میں نے یہ سنا ہے کہ یہ جو جارڈن کے لوگ ہیں، یہاں کے یہ جو لوگ پتھروں کو کاٹ کاٹ کے وہ گھر تعمیر کرتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت گھر بناتے ہیں یہ جارڈن کے لوگ۔ میں نے ایک یہ ہمارے یہ جو ہمیں گائیڈنس بتا رہے تھے کہ یہ جو ادھر کے لوگ ہیں، زیادہ تر یہاں کے جو لوگ ہیں اردن، روم، شام، اسرائیلی، فلسطین، لبنان، یہ سارے ایشیائی ممالک ہیں، اور لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ 32ویں نمبر پہ آتا ہے یہ جو ملک ہے اردن، اور اس کی آبادی بھی بہت تھوڑی ہے، 1 کروڑ سم تھنگ اوپر ہے، شاید 1 ڈیڑھ کروڑ، تو یہ ہے ویسے زیادہ تر صحرا ہے، لیکن یہاں پہ ذرا تھوڑی سی آبادی ہے، صحرا زیادہ ہے یہاں پہ، لوگ سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں لوگ یہاں پہ، اور ہمارے گارڈینس نے یہ بتایا تھا کہ اس کی کرنسی بھی بہت زیادہ ہائی ہے، شاید میرے خیال سے وہ بتا رہے تھے کہ چوتھے نمبر پہ ہے، کہ جو مضبوط کرنسی ہوتی ہے نا، ایک تو کہ دینار ہے، کویتی دینار، اور یعنی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ کرنسی جو ہے اس کی بہت ہائی ہے، چوتھے نمبر پہ ملک پہ آتی ہے، بہت ہی مضبوط ہے کرنسی، یعنی کہ وہاں کا 1 دینار لگا تو یہ پاکستانی میرے خیال سے 196 بنیں گے روپیز میں، جائیں کنورٹ کریں تو، یعنی کہ اس کی کرنسی بھی بہت زیادہ ہائی ہے۔ یہاں پہ زیادہ تر ویسے لوگ فرانسیسی زبان بولتے ہیں، بہت مطلب کہ اور بھی لوگ ہیں، ایسے نہیں ہے کہ یہاں پہ صرف وہی ہے، مصر بھی ساتھ لگتا ہے، اور فلسطین ہے، اور اسرائیل ہے، شام ہے، لبنان، آگے سے وہ شروع ہو جاتے ہیں، پھر روم، اردن کے ساتھ۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں گی، میں نے ایک شارٹ کلپ لیا ہے یہاں سے، لیکن آپ کو کلیئر نظر نہیں آئے گا، لیکن اپنی طرف سے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو نظر آ جائے۔ اچھا یہ جو اردن ہے، یہاں پہ ظاہر سب کو پتہ ہے یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی ہیں، آپ کو آگے وہ کلپ نظر آئے گا، وہ ان کا ایک مجسمہ یہاں پہ بنا ہوا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے بعد ان کو ایک نشانی، ایک مجسمہ، ان کا ایک اسٹیچو، یعنی کہ ایک عبرت کے طور پہ ایک مجسمہ بنا دیا تھا، اور قرآن پاک کی آیت، اور قرآن پاک کی روشنی سے بھی ہے کہ اے لوط، آپ اپنے ساتھ اہل ایمان اور اپنے اہل خانہ اور اپنے جو ان کے اہل ایمان والے لوگ تھے ان کو یہاں سے لے کر چلے جائیں، سوا ان کو یعنی کہ رات کے پہر میں، کسی بھی رات کے پہر میں وہ کسی بھی حصے میں نکل جائیں، اور پیچھے مڑ کے وہ نہ دیکھیں سوائے تمہاری بیوی کے، یعنی کہ انہوں نے پیچھے مڑ کے، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ کو کلیئر نظر نہیں آئے گا، لیکن میں نے زوم کر کے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ ایک مجسمہ سا، اسٹیچو سا بنا ہوا ہے، وہ ان کی جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، وہ یہاں پہ ایک مجسمے کے طور پہ ان کا بن گیا تھا، پتھر بن گئی تھی وہ، نعوذ باللہ، توبہ استغفار کرنی چاہیے، یہ ان کا ایک مجسمہ بن گیا تھا یہاں پہ پتھر، اور میں بہت حیران ہوئی تھی یہ دیکھ کے کہ واقعی دنیا میں استغفر اللہ، یہ دیکھیں آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا تھوڑا سا کہ وہ اسٹیچو بنی ہوئی ہیں یہاں پہ نا، یہاں پہ یہ اسٹیچو بن گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اپنے اہل ایمان اور اپنے اہل خانہ کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ،
کہ رات کے کسی بھی پہر میں کسی بھی حصے میں نکل جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا سوائے تمہاری بیوی کے، اس کے ساتھ بھی یہ وہی ہوگا جو آپ کی قوم کے ساتھ ہوا ہے، مطلب کہ وہ عذاب کی زد میں آ جائے گی۔ جو آپ کی قوم کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عذاب میں ہوگا وہ صبح کو آئے گا اور صبح دور نہیں ہے۔ پھر حکم آیا کہ یہ جو بستی تھی وہ الٹا دی، یعنی کہ جو نیچے والا حصہ تھا وہ اوپر آ گیا تھا، کر دیا، اور اوپر والا جو تھا وہ نیچے آ گیا تھا۔ بس یہ عذاب اللہ تعالیٰ کا تھا، ان کی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا تھا، جو وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا فرشتوں سے، فرشتے جب آئے تھے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں کہ تاکہ ہم ان کے اوپر مٹی کے پتھر برسائیں، ان کے اوپر برسائیں۔ جب عذاب آیا تھا تو وہ صرف کفار کے گھروں پر آیا تھا، مسلمانوں کے گھروں پر نہیں آیا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ نہیں آیا تھا۔ تو بس کافر جو لوگ تھے ان پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا۔ بس توبہ استغفار انسان کو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کب انسان کو لے لے اس طرح عذاب کی زد میں انسان آ جائے۔ یہ ہمارے سب کے لیے ایک عبرت کا کے طور پر ایک اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ایک مجسمہ، یہ اسٹیچو جو بن گیا، یہ ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا، ایک مجسمہ جو بنا دیا ہے نا، یہ عبرت کے طور پہ بنا دیا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قرآن پاک میں واضح اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائی گئی ہیں اور وہ ہوئی ہیں، جو جو قرآن پاک میں لکھا گیا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اور ہوا ہے ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ۔ آئی ہوپ میں نے اگر آپ کے ساتھ کوئی، یعنی کہ یہ جو انفارمیشن مجھے ملی تھی، ہمارے جو گارڈینس تھے انہوں نے ہمیں یہ تھوڑا انفارم کیا تھا اس کے بارے میں۔ ظاہر ہے ہمیں نہیں اتنا، فرسٹ ٹائم جو ہم ادھر آئے تھے تو ہمیں اتنا نہیں پتہ تھا کہ اس ملک کے بارے میں، تو انہوں نے ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کیا کہ یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے اور یہاں حضرت لوط کے بارے میں، اور انفیکٹ بلکہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ادھر اسی ملک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نے بھی وفات یہیں اسی ملک میں پائی تھی، لیکن وہ کسی شہر میں، اب یہ نہیں پتہ کہ کون سا شہر ہے اردن کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، ان کا بھی ایک بہت بڑا نا وہ بنا ہوا ہے، ان کی قبر مبارک پہ وہ ہے کہ وہ پتھر سا اس کے اوپر نام وغیرہ لکھے ہوئے سب کچھ، اسی ملک میں بھی ہیں وہ بھی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں ہمارے حضرت ایوب علیہ السلام ہیں، ان کو بھی آزمائش میں اسی ملک میں ہی ڈالا تھا، وہ آزمائش میں ڈالے گئے تھے۔ بس ہمارے یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، اور پہلے دور کے ملکوں میں پہلے دیکھا جائے 2000 سال قبل مسیح دیکھا جائے تو کیسی وہ زندگی گزارتے تھے، دیکھیں کتنی سادہ زندگی ہوا کرتی تھی، پتھروں کو کاٹ کے، اور کیسے بہت سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے ہمارے انبیاء کرام۔ بس میں یہی شکر ادا کر رہی تھی کہ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دکھا دیا، ہمیں تو شکر الحمدللہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا کچھ دکھا دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں اور 5 وقت کے نمازی، پکے نمازی بن جائیں۔ یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ یہ پہاڑ وغیرہ راستے میں بہت زیادہ پہاڑ آئے تھے، بہت زیادہ پہاڑ، اور بہت خوبصورت نظارہ یہاں سے لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے یہ کیچ کر لیا تھا۔ کہیں رک جاتے تھے، کہیں چل پڑتے تھے، کہیں چل پڑتے تھے، کہیں رک جاتے تھے، بس سفر ایسے ہی گزرتا رہا، لیکن الحمدللہ صحیح رہا، لیکن تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ابھی بھی مجھے آج ماشاءاللہ سے پہلا روزہ ہے، میں جب وائس اوور کر رہی ہوں تو وائس اوور کرتے کرتے مجھے اب یہ میں سفر دیکھ رہی ہوں نا، اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے، اور میں سب کو بڑے شوق سے بتا رہی ہوں کہ میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، لیکن میں پھر بھی الحمدللہ، اور میں سب کو خوشی سے یہ بتا رہی ہوں کہ میں یعنی کہ اس قابل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سرزمین پہ بھی مجھے دکھانا تھا یہ سب کچھ، یعنی کہ میں نے اس سرزمین پہ جانا تھا، اور جہاں جہاں میں نماز ادا کر رہی تھی، آپ یقین کریں میں جہاں جہاں جس ہوٹل میں رکے، جس یعنی کہ جگہ پہ رکے، اور جس میں ظاہر ہے نماز کا ہوتا تھا، قضا نماز پڑھتے تھے، اور میں سوچتی تھی کہ واہ اللہ، ہم نے یہاں بھی نماز ادا کرنی تھی، یعنی کہ یہ سرزمین قیامت والے دن گواہی دے گی میری کہ میں نے یہاں نماز پڑھی تھی، اور شاید اس سے ہم بچ جائیں۔ اچھا خیر، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، سامنے ویو بہت خوبصورت آ رہا تھا، یہ سامنے جو آپ کو سمندر سی نظر آ رہا ہے، ڈیڈ سی،
ابھی تو آگے کلیئر آپ کو نظر آئے گا، ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا، یہ جارڈن شروع ہو چکا تھا، بہت پیارے پیارے گھر بنے ہوئے تھے لوگوں کے۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، ابھی تو ہم انٹر ہوئے ہیں۔ جب ہم نزدیک آئیں گے، بس میں بیٹھ کے اتنا کلیئر نظر نہیں آیا تھا جتنا باہر سے نکل کے نظر آیا تھا، وہ کلپ آگے آگے نظر آئیں گے آپ کو۔ ماشاءاللہ گھر بہت پیارے پیارے بنے ہوئے تھے، اور صفائی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ اور آگے سے بس وہ اس سمندر کی حدود ختم ہو جاتی ہے جب اردن آ جاتا ہے، تو آگے سے سمجھیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ سمندر تقریباً 6 گھنٹے تک لگاتار ہمارے ساتھ ساتھ ہی رہا، یعنی کہ یہ ختم نہیں ہوا، اتنا بڑا سمندر تھا کہ 6 گھنٹے اس کو لگے یعنی کہ ختم ہونے میں، اس کی حد یعنی کہ ہوئی جب۔ تو آپ دیکھیں اس میں پانی سب سے پہلے جب دیکھا تھا تو کالا رنگ تھا اس کا، پھر نیلا، پھر بالکل ایک سفید تھا اور ایک بالکل نیلا۔ اب یہ آپ کو جو دکھا رہی ہوں یہ بہت نیلا بنا ہوا ہے، نیلا ہے یہ۔ تو پانی کے یہ نمکین پانی تھا۔ اور خیر ہم پھر جب وہاں لاسٹ میں جب اس کی حد تھی وہاں پہ سمندر کی، یہ ڈیڈ سی کی، بحیرہ مردار کی، تو پھر وہاں پہ ہم نے ذرا تھوڑا سا پانی وہ کیا، ایسے ہاتھ لگا کے یعنی کہ دیکھا، اور ایسے پانی پاؤں رکھے اس میں، تو ٹھنڈا ٹھنڈا سا فیل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ویو آ رہا ہے۔ ابھی تو آپ کو باہر جب انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں یا اسی میں دکھاؤں گی آپ کو کہ یہاں پہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا۔ یہاں سے پھر جب یہ سمندر ختم ہو چکا تھا، پھر وہاں پہ آگے ایک بیچ آتا ہے، وہاں بیچ پہ ہم نے بہت زیادہ سیلفیاں پکس وغیرہ بنائی، اور وہ بیچ اتنا خوبصورت تھا کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ کھیل رہے تھے، پارک بھی تھا، نزدیک ہی پارک تھا، اور لیکن وہ بیچ بہت خوبصورت تھا۔ تو وہاں پہ ہم تھوڑی دیر رہے اور یہ سمندر کا ویو دیکھتے رہے، اتنی ہم نے یہاں پہ ویڈیوز بنائی، پکس بنائی، کافی لوگ تھے کیرلا کے اور بنگالی اور یہ سب ہندی مسلم سب تھے۔ تو ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل گیا تھا کہ ہم چلو تھوڑا سا یہ سمندر کو انجوائے کر لیں، لیکن شکر ہے ہمارے جو وہ تھے ڈرائیور وغیرہ، انہوں نے کہا چلے تھوڑا سا ٹائم مل گیا، چلے اب ہمارا کام چونکہ ہو چکا تھا بارڈر سے، تو پھر ہم آئے۔ ابھی تو ہم یہاں انٹر ہو رہے ہیں، تو پھر میں جب انشاءاللہ آپ کو واپسی کا دکھاؤں گی تو اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیے ویو کتنا خوبصورت آ رہا ہے یہاں سے۔ بس میں تو اتنا خاص نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب باہر سے دیکھتے تو بہت بہت خوبصورت ویو آ رہا تھا یہاں سے سمندر کا، یہ ڈیڈ سی کا۔ ابھی ہم اوپر سے یعنی کہ چل پڑے تھے، اوپر پل والے سائڈ سے۔ ابھی یہ کلپس میں نے کچھ ایسے کلپس تھے جو نہیں یعنی کہ ویڈیو صحیح بنی تھی، تو وہ پھر میں نے ڈیلیٹ کر دی تھی، تو یہ جو صحیح کلپس تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیے تھے۔ یہاں پارک بھی تھے بہت خوبصورت، بہت پیارے پیارے پارک تھے جہاں بچے انجوائے کر رہے تھے۔ اچھا وہاں پہ مجھے نا ایک مصری عورت ملی تھی، ماشاءاللہ سے اس کے بچے اتنے کیوٹ تھے، اتنے بہت ہی خوبصورت مصری بچے تھے ماشاءاللہ سے۔ ایک بیٹا تھا اور ایک چھوٹی سی بیٹی تھی۔ میں وضو کرنے کے لیے گئی، نماز پڑھ کے ہم جب نکلے تھے تو وہ اندر انٹر ہوئی تھی، تو بہت ہی وہ پیاری تھی، مجھے دیکھ کے مسکرا رہی تھی، حالانکہ ہماری لینگویج ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو وہ ویسے ہی دیکھ کے میں اس کے بچے کو پیار کر رہی تھی، تو اس نے اس کی بیٹی چھوٹی سی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، تو وہ بھاگ کے میرے گود میں آ گئی، میرے پاس آ گئی، وہ سو کے اٹھی تھی اور بہت ہی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بچی تھی وہ۔ بیٹا بھی اس کا بہت پیارا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ایک پکچر لے لوں، تو اس نے کہا یعنی کہ ایسے کر کے ہنسنے لگ گیا اور کہتا ہاں یعنی کہ لے پکچر، اس کی مدر کہتی کہ لے لے آپ۔ تو وہ بہت ہی خوبصورت، مصر کے تو ویسے ہی بہت پیارے اور لوگ ہوتے ہیں، مصر کے، سیریا کے، لبنان کے، یہ جو اب اردن ہے یہاں کے، خیر بارڈر پہ تو اتنے نہیں نظر آئے، لیکن جو نظر آتی تھیں عورتیں وغیرہ اور ان کے بچے بہت ہی پیارے اور بہت ہی خوبصورت لوگ نظر آ رہے تھے۔ خیر یہ آپ بور ہو رہے ہوں گے اچھے خاصے، تو میں نے تو آپ سے یہ ڈاکومنٹری تھوڑی سی اردن کی شیئر کی تھی، انبیاء کرام کی، تو بہت ہی مزے کا اور بہت ہی اچھا ٹور رہا یہ میرا زندگی کا بہت یادگار لمحات تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو اچھے لگے ہوں، تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، آپ کو بہت یہی نیکسٹ یہاں سے میں چھوڑوں گی، وہیں سے انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ اگلا پارٹ دکھاؤں گی اس کا،
کہ ہم وہاں پہنچے اور بارڈر پہ ہماری اسٹیمپ وغیرہ ہمارا کیا کچھ وہاں پہ شوٹ میں کیا ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اتنی دیر آپ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔